अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। फ़र्स्ट ईयर उर्दू की बुक हमने स्टार्ट की थी। हिस्सा जो अस्बाक है वो तो हमने देख लिया था। हिस्सा नज़म जो है इसके अंदर 13 नज़में हैं जिसको हम 2 वीडियोज़ के अंदर इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो पहली वीडियो के अंदर हम इसकी जो पहली 7 नज़में हैं उनको देखेंगे। तो चूँकि नज़मों का उन्वान होता है तो इसलिए आपने इनके जो शायर हैं उनके नाम लाजमी याद रखने हैं। एसएसटी जनरल के लिए या अगर कोई भी ईटा का आपका टेस्ट हो रहा है, जैसे टीटी या एटी में अगर क्वेश्चन आते हैं तो। अब जैसे हमद है, इसके अंदर माहिर अल कादरी ने लिखी है। चले हमद का तो नहीं पूछा जा सकता, नात का नहीं पूछा जा सकता, लेकिन इसके अलावा शेर आशोब है। ठीक है, आशोब फितना फसाद को कहती है, मतलब अगर शहर की बर्बादी बयान करनी हो तो उसके लिए शेर आशोब लिखी जाती है। नज़म नज़ीर अकबर आबादी ने लिखी है। शहज़ादे का छत पर सोना, ठीक है, ये जो नज़म है ये मीर हसन ने लिखी है। दुर मुराद मरसिया है, इसकी भी हम डेफिनेशन देखेंगे क्या होता है, ये मीर अनीस ने लिखी है। फिर तख्त फ़र्श पे अली अकबर का खताब, ये भी मरसिया है, ये मिर्ज़ा दुबैर ने लिखी है। ठीक है, उम्मीद जो है पोएम एक मुसद्दस है, ठीक है, जिसको मुसद्दस मद जज़र इस्लाम भी कहा जाता है। मुसद्दस ऐसी नज़म होती है जिसके हर बंद में 6 मिसरे होते हैं। ये लिखी है अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। तो चलें इन 7 नज़मों को आज हम देखते हैं, इंशाल्लाह बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं। हमद के अंदर मुश्किल अल्फाज है। मेराज, मेराज अज़मत या बुलंदी को कहते हैं। साने कहते हैं जी कारीगर या हालिक को। फिर नकहत कहते हैं खुशबू को, नकहत खुशबू। गुलबांग कहते हैं बुलबुल की आवाज़, चहकना या शादी का शोर, गुलबांग। वजदान कहते हैं दरियाफ्त या ज़कावत को, वजदान। हल्लाक तख्लीक करने वाला। तरन्नम कहते हैं गिना, अलाप या नगमी, तरन्नम नगमी। आयात, आयत की जमा है, मतलब के निशानियाँ। फिर नात के अंदर अल्फाज दिए गए जी मुफस्सल, जैसे हम पढ़ते रहते थे ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल। तो मुजमल कहते हैं मुख्तसर को, जिसका खुलासा जो होता है, और मुफस्सल जो तफसील से बयान की जाती है बात, तफसील। अबद और अज़ल भी एक दूसरे के उलट हैं। अबद कहते हैं आखिर और अबद कहते हैं आगाज़। अबद से मुराद दुनिया का खात्मे का वक्त और आगाज़ अज़ल दुनिया जब वजूद में आई। राय अदम दूसरी दुनिया का रास्ता। मद्दाह कहते हैं मदाह तारीफ़ करने वाला, मद्दाह तारीफ़ करने वाला। तुराए दस्तार, पगड़ी का ऊपर और बुलंदी वाला जो हिस्सा होता है उसको तुरा कहते हैं। तो दस्तार कहते हैं पगड़ी को, तुरा ऊपर वाला हिस्सा। रुख अनवर, रोशन चेहरा। मशअल कहते हैं बड़ी शमआ, बड़ा चिरागदान, मशअल। ठीक है। मुस्ताना कसीदा, मुस्ताना कसीदा सरशार करने वाला कसीदा, मस्त कर देने वाला, वजद में ले आने वाला कसीदा। शेर आशोब है जी लैलो नहार, लैल किसको कहते हैं, रात को कहते हैं, और नहार दिन को। मुरक्कब अतफी है जिसके अंदर वाव या और का वर्ड यूज़ किया जाता है। हलक कहते हैं लोग या मखलूक को। बनिए, ठीक है, बनिए आटा या दाल बेचने वाले को कहते हैं बनिए। साहूकार जो महाजन होता है, रुपए का कारोबार करने वाला, साहूकार। मौजदार मौजों वाला। सराफ या जोरी भी उसको कहते हैं, सोने का कारोबार करने वाला। ज्वेलर जो होता है उसको कहते हैं सर्राफ। ठीक है, ये मुख्तलिफ पेशों का जिक्र किया गया था क्योंकि शहर के अंदर मुख्तलिफ पेशे होते थे तो उनका जिक्र किया गया। सेठ, अमीर या दौलतमंद। बिजाइयो मतलब के बेजो। नेक्स्ट ही वर्ड्स हैं शर्मसार, शर्मिंदा। नाबूदगी कहते हैं ना होना, नापैद होना। बेबूदगी कहते हैं फ़ायदा या नफ़ा। कोड़ी कहते हैं जी जो कहते हैं कि तुम तो 2 कोड़ी के नहीं हो, इस तरह मतलब जो जुमला इस्तेमाल होता है कि सबसे छोटा जो सिक्का होता है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती, पैसा। महर कहते हैं जी मोहब्बत को। फिर नजीब कहते हैं जी शरीफ या बुज़ुर्ग को, नजीब। फरसूदगी कहते हैं पुरानापन, यानी यहाँ मुराद परेशानी है। ठीक है, शहर के अंदर फरसूदगी थी मतलब परेशानी थी। वैसे फरसूदा कहते हैं पुराना। आसूदगी कहते हैं जी आराम, आराम को, चैन को या अमनो आमान को। रहगुजर कहते हैं जी रास्ता। फिर है जी शहजादे का छत पर सोना और परी के हाथों अगवा होना। महताब कहते हैं चांद को। कज़ारा कहते हैं जी इत्फाकन या अचानक। रुखसार कहते हैं गाल को। हलल कहते हैं खराबी को या रुकावट को भी कह सकते हैं हलल। सीमी कहते हैं जी चांदनी जैसा, सीमी चांदनी जैसा। और मुनव्वर कहते हैं रोशन को। दुरे मुराद उसके बाद है जी हमारे पास मरसिया है ये शादीन। दीन एक बादशाह, मुराद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो शादीन से मुराद क्या, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। खुल्द बरी जो
سب سے اوپر والی جنت ہوتی ہے، اس کا ورڈ ہم ایکسرسائز میں بھی دیکھیں گے، مطلب یہاں پہ جنت ہے۔ اوج کہتے ہیں بلندی کو، اوج زمین، زمین کی بلندی، زمین کی اونچائی۔ نیر دین، دین کا سورج۔ ذات کہتے ہیں جی راستے کا خرچ، زاد راہ بھی جس کو کہتے ہیں راستے کا خرچ۔ طبقے، طبق کی جمع ہے زمین کا چھوٹا ٹکڑا، طبق۔ آب بقا، آب حیات۔ اس کے بعد ہے خوش نہاد، خوش اخلاق۔ توشہ کہتے ہیں جی سفر کے دوران مسافروں کا جو کھانا ہوتا ہے اس کو توشہ کہتے ہیں۔ فرس کس کو کہتے ہیں جی گھوڑا، ٹھیک ہے۔ اگلی پوائم میں ہم دیکھیں گے تخت فرس مطلب کہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے علی اکبر نے خطاب کیا تھا، جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے تھے علی اکبر۔ کردگار کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ، کردگار مطلب کہ اللہ تعالیٰ ہے کردگار۔ راہوار کہتے ہیں تیز رفتار گھوڑا۔ مشہد امام ہے جی، اس کے بعد لفظ حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت کا مقام ہے وہ جگہ ہے کربلا کے اندر، مشہد امام۔ حیام کہتے ہیں جی خیمے کی جمع ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کرم کارساز، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم، کارساز کون ہے؟ اللہ ہے تو اس کا کرم۔ ناخدا ملح کو کہتے ہیں جو کشتی بان ہوتا ہے، کشتی چلاتا ہے، اس کو ناخدا کہتے ہیں۔ شاہ ارجمند، قدر و قیمت والا بادشاہ۔ پھر ہے تخت فرش پہ علی اکبر کا خطاب، تو گھوڑے پر بیٹھ کے علی اکبر نے خطاب جو کیا تھا اس پہ مرثیہ یہ لکھا گیا ہے۔ علی اکبر جو امام حسین کے بڑے بیٹے تھے اور علی اصغر چھوٹے بیٹے تھے۔ مہر مبین، روشن سورج۔ پھر لاہوت جو ہے، ٹھیک ہے، یہ لفظ اس کے اندر یہ غلط لکھا ہوا ہے، فنا فلہ کا مقام، ٹھیک ہے، لاہوت۔ اسکندر دوراں، زمانے کا بادشاہ۔ کاؤں کہتے ہیں جی کوا کی جمع ہے یہ، گھوڑوں کے قدموں سے جو بننے والا دائرہ ہوتا ہے، گھوڑے جب گھومتے ہیں تو اس سے جو دائرہ بنتا ہے اس کو کاؤں کہتے ہیں۔ سرعت کہتے ہیں تیزی کو، ناسوت کہتے ہیں جو عالم اجسام ہوتی ہیں، دنیا یا ظاہری۔ یاقوت جو ہے ایک پتھر ہوتا ہے، قیمتی پتھر جس کو روبی کہا جاتا ہے۔ آب چمک یا روشن کو بھی کہتے ہیں اور پانی کو بھی کہتے ہیں، تو یہ زو معنی میں ہم نے پڑھا تھا، زو معنی الفاظ میں، آب چمک روشن۔ نیسان کہتے ہیں جی بارش کو، اور بند کشا یا عقدہ کشا کہتے ہیں جی گرہیں کھولنے والا، گرہ لگی ہوئی ہو تو اس کو کھولنے والا، مشکلیں آسان کرنے والا۔ پھر آئینہ گر کہتے ہیں جی آئینہ بنانے والا۔ ہما جو ہے ایک پرندہ ہے، ایک خیالی پرندہ ہے، ٹھیک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس کے سر کے اوپر سے ہما گزر جائے وہ بادشاہ بن جاتا ہے، تو ہما کے پرندے کے متعلق یہ بات مشہور ہے۔ حاسان خدا، اللہ کے خاص بندے۔ عمران جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام تھا۔ پشا کہتے ہیں جی مچھر کو۔ ہاروت و ماروت وہ دو فرشتے جو بنی اسرائیل کی آزمائشیں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بابل شہر میں بھیجے تھے، تو وہ ہاروت و ماروت ہیں۔ پھر امید جو ہے یہ پوئم ہے، نہ دل بجا نہ مایوس نہ کر، نہ دل بجا مایوس نہ کر۔ پے کہتے ہیں جی واسطے یا کے لیے۔ کنعان حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کا وطن ہے۔ درد پنہا، چھپا ہوا درد۔ محرم کہتے ہیں رازدان کو، راز رکھنے والا، جاننے والا۔ سیمی کہتے ہیں جی روشنی کو۔ پھر تگاپو دوڑ دھوپ، تگاپو دوڑ دھوپ۔ کئی یا کے جو ہے یہ ایران کے بادشاہان کا لقب تھا، کئی یا کے۔ کولمبس جو ہے جس نے امریکہ کو دریافت کیا تھا، ایک سیاح تھا، ایک ٹورسٹ تھا۔ نظم جہاں، دنیا کا نظم و ضبط۔ جوتا کہتے ہیں جی جوتنے والا، جو ہل چلاتا ہے اس کو جوتا کہتے ہیں۔ موجزن کہتے ہیں جی موجیں مارتا ہوا۔ یہاں تک ان 7 نظموں کے ورڈز میننگ تھے، اب ان کی ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا سٹارٹ میں جی یہ چونکہ ان جتنی بھی نظمیں ہوں گی ان کے اندر یہ چیزیں بار بار آئیں گی، حمد کی تعریف کریں، نعت کی تعریف کریں، تو یہ 9th کلاس کے اندر جب ہم نے ایکسرسائز سالو کی تھی تو وہاں میں آپ کو کروا چکا ہوں۔ پھر دیکھ لیتے ہیں ان کو۔ جو ہے حمد کیا ہے جی؟ وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھی جائے اس کو حمد کہیں گے۔ تو جو نظم جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھی جائے یا ان کی تعریف کی جائے تو وہ نعت کہلاتی ہے۔ اسی طرح ایسی نعت جس میں اولیاء اللہ یا بزرگان دین کی تعریف کی جائے اس کو منقبت کہتے ہیں۔ جس نظم میں بندہ اپنے خدا سے التجا کرتا ہے اور دین و دنیا کی بلائی مانگتا ہے اسے مناجات کہتے ہیں۔ تو یہ تمام جو ہے نا ان کی آپ نے ڈیفینیشن دیکھ لینی ہے۔ جو نظم کسی بادشاہ، وزیر یا کسی دولت مند آدمی کی تعریف میں لکھی جائے اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ہم دیکھیں گے مرثیہ آئیں گے، تو کسی کی موت پر غم کا اظہار جب کیا جائے اور اس پہ جو نظم لکھی جائے اس کو مرثیہ کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہے جی وہ طویل نظم جس میں کوئی قصہ کہانی، کسی جنگ کے حالات یا فلسفے کی کوئی لمبی چوڑی بات بیان کی جائے اس کو مثنوی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ساری ڈیفینیشن آپ دیکھ لیں کیونکہ آگے ہم ایکسرسائزز کے اندر ان کو بار بار دیکھیں گے۔ یہ دیکھیں سب سے پہلے آ چکی حمد کی تعریف کریں،
تو یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اس کے علاوہ قواعد کے حوالے سے جملے درست کرنے ہیں، تو اس میں دیکھ لیں یا کھانا کھاؤ یا چائے پیو، تو یہ جملہ درست کیا ہوگا؟ کھانا کھاؤ یا چائے پیو۔ اے لوگوں، تو یہ لوگوں نہیں ہوتا بلکہ لوگو ہوگا، ٹھیک ہے، اے لوگو، اور میری بات سنو، یہ اس کو حروف ندائیہ یا فجائیہ کہتے ہیں۔ تو یہاں چونکہ ہم پکار رہے ہیں لوگوں کو اے لوگو، تو اس وجہ سے حروف اس کو ندائیہ کہیں گے۔ یہ ایکسکلیمیشن مارک جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے، اردو میں اس کو ندائیہ یا فجائیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی حروف تو نہیں کہیں گے، سوری، اس کو رموز اوقاف میں یہ آتا ہے، تو اس کو فدائیہ یا نجائیہ کہتے ہیں۔ وہ ہنستا ہوا بولا نہیں بلکہ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اسی طرح جب میں لاہور پہنچ جاؤں گا، یہ نہیں ہوگا بلکہ جب میں لاہور پہنچوں گا، یہ ہوگا۔ پھر دیکھ لیں در حقیقت میں، تو در اگر لگ گیا تو پھر میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، میں لکھتے ہیں تو پھر در نہ لکھیں، جیسے میں نے در حقیقت اسے تمام صورتحال بتائی۔ در حقیقت کا مطلب ہے حقیقت میں، تو اگر آپ میں لکھنا چاہتے ہیں تو پھر در کو پیچھے سے ہٹا دیں، میں نے حقیقت میں، ٹھیک ہے، یہ جملے درست ہو جائیں گے۔ پھر نظم کی تعریف کیا ہے؟ غزل کی تعریف یہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے، یہ تو بار بار ہم پڑھ کے آ چکے ہیں۔ نظم کے لفظی معنی ہیں پرونا، جیسے موتی لڑی میں پروئے جاتے ہیں۔ ادب کی روح سے اشعار کے مجموعے کو نظم کہتے ہیں۔ کسی ایک خیال یا موضوع کے تحت لکھے ہوئے اشعار کو نظم کہتے ہیں۔ مطلب اس کے اندر ایک ٹاپک ہوتا ہے، ایک خیال ہوتا ہے، اسی کے اوپر تمام اشعار موجود ہوتے ہیں، لیکن غزل کے اندر ہر شے کا الگ الگ مطلب ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے نظم کا جو ہے ایک ٹائٹل بھی ہوتا ہے، ایک نام بھی ہوتا ہے۔ اب پابند نظم ہم نے سیکنڈ ایئر کے اندر پڑھی تھی کہ ایسی نظم جس میں وزن، بحر، قافیہ اور ردیف، ان چاروں چیزوں کی پابندی کی جائے، اس کو پابند نظم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آزاد نظم اور معرہ نظم بھی دیکھ لیں، وہ بھی ہم نے سیکنڈ ایئر میں دیکھا تھا۔ آزاد نظم صرف بحر کی پابندی ہوتی ہے، جبکہ معرہ نظم میں وزن اور بحر دونوں کی پابندی ہوتی ہے، جبکہ پابند نظم میں چاروں چیزوں کی پابندی کی جاتی ہے۔ نیکسٹ ہم دوسری پہ چلے جاتے ہیں جی۔ اس کے اندر حمد، نعت اور منقبت کی تعریف کرنی ہے، فرق کرنا ہے، تو یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ پھر اس کے علاوہ جی اس نعت میں کون سی تشبیہات استعمال ہوئی ہیں؟ تو تشبیہات مطلب ایک چیز کو کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا کسی خوبی یا خامی کی وجہ سے۔ تو یہ دیکھیں، گلے خوش رنگ، خوبصورت پھول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا گیا تھا، تشبیہ دی گئی تھی اس کے ساتھ۔ اوج رفعت کا قمر، بلند و بالا آسمان کا چاند، تو ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ان کو تشبیہ دی گئی تھی اس چاند کے ساتھ۔ تو یہ کچھ اور تشبیہات بھی ہیں۔ نیکسٹ جی یہاں پہ ایک اور آ گئی ہے ہمارے پاس چیز، کلام میں مرات النظیر ہے۔ یہ بھی ہم سیکنڈ ایئر کے اندر پڑھ کے آ چکے ہیں، دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ کلام میں ایک چیز کی مناسبت سے مختلف چیزوں کا ذکر کرنا ہو لیکن ان کے اندر کوئی تضاد نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ ایک دوسرے کے اندر کوئی تضاد ان میں نہ پایا جائے، ایک دوسرے کا اپوزٹ نہ ہو ورڈز، لیکن ایک لفظ لائیں اس کی مناسبت سے دوسرے اور الفاظ لائیں اس سے ملتے جلتے، تو اس کو مرات النظیر کہا جاتا ہے۔ جیسے یہ شعر ہے جی، ہو میرا ریشہ امید وہ نخل سرسبز، جس کی ہر شاخ میں ہو پھول، ہر ایک پھول میں پھل۔ تو اس شعر میں نخل سرسبز آیا ہے، ٹھیک ہے، نخل سرسبز مطلب کہ سرسبز جو درخت ہے، ٹھیک ہے، اس کی مناسبت سے درخت کے ساتھ کیا کیا گیا؟ شاخ، پھول اور پھل۔ یہ تینوں چیزوں کا ذکر کس کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ درخت کے ساتھ۔ تو ایک درخت سے یہ چیزیں اور ان کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس وجہ سے یہ صنعت مرات النظیر کہلائے گی۔ تو اس کی آپ ڈیفینیشن دیکھ لیں۔ پھر اس کے بعد چلے جاتے ہیں جی نیکسٹ، شعر اشوب ہے، اس کی تعریف کریں۔ تو اشوب کا مطلب ہوتا ہے فتنہ و فساد، فتنہ و فساد۔ تو ایسی نظم جس کے اندر شعر کی بربادی جو ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے، جو شعر کے اندر فتنہ فساد ہوتا ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں جی شعر اشوب۔ نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں جی، یہاں پہ ہے جیسے کہ چور بیٹھے ہوں قیدی قطار بند، تو اس میں تشبیہ پائی جاتی ہے، تشبیہ کی تعریف کریں، اور اس کے ارکان میں نے یہاں پہ بتا دیے ہیں، مثالیں تو چلیں آپ کو آتی ہوں گی، ارکان دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے جی جیسے کہ چور بیٹھے ہوں، مطلب کہ چوروں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں وہ قیدی، چوروں کی طرح کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ قیدی۔ تو یہاں پہ اس کے 5 ارکان ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مشبہ، ٹھیک ہے، مشبہ وہ جو ہے جیسے چور بیٹھے ہوں قیدی قطار بند، تو جس کو تشبیہ دی جاتی ہے، چوروں کو تشبیہ دی جا رہی ہے، مشبہ بے کس کے ساتھ؟ قیدیوں کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ حرف تشبیہ جیسے کہ، کی مانند، کی طرح، یہ الفاظ ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے جی؟ بے بسی کی حالت میں قطار میں بیٹھنا، جس طرح قیدی اس طرح لائن میں بیٹھے ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ قید کے اندر ہیں، ہم کچھ کر تو نہیں سکتے، ٹھیک ہے، بے بس ہیں، اس طرح کے چور بیٹھے ہیں قیدیوں کی طرح، تو مطلب بے بسی کی حالت میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ غرض تشبیہ کیا ہے جی؟ چوروں کی جو ذلت ہوتی ہے، بے بسی ہوتی ہے، یہ اس کی غرض ہے کہ وہ چوری کرنے کے بعد،
ٹھیک ہے، وہ بے بس اور ذلت کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے قیدی بیٹھے ہوتے ہیں، قطاریں بنا کے کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ تو سمپل یہ تشبیہ تھی، اور اس کے اندر یہ اس کے ارکان آپ نے 5 دیکھ لی ہیں۔ پھر ہے جی اس نظم کی ہیت بیان کریں، تو ہیتیں مختلف ہم نے دیکھی تھی 9th کلاس کے اندر بھی۔ تو یہ چونکہ ہر بند کے 5 مصرے تھے، تو 5 مصرے جس کی ہوں بند کے اس کو محمس کہا جاتا ہے۔ 4 ہوں تو رباعی کہیں گے، 3 ہوں تو مثلث کہیں گے، اگر 6 ہوں گے تو اس کو کیا کہیں گے؟ مسدس کہیں گے۔ نیکسٹ ہم چلے جاتے ہیں جی، ہمارے پاس ہے مثنوی ہے، یہ سحر البیان مثنوی۔ اور مثنوی کی تعریف تو یہ میں نے آپ کو بتا ہی دی، ایک طویل نظم جو قصہ کہانی یا جنگ کی کوئی واقعات بیان کرنے ہوں تو اس طویل نظم کو کہتے ہیں جی مثنوی۔ پھر یہاں پہ کچھ الفاظ ہیں، ان کے میں نے میننگز لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ شب چاردہ 14ویں کی رات، حسن یا چمک کے لیے یہ آیا تھا کیونکہ اس رات کو بہت زیادہ روشنی ہوتی ہے۔ دن نکل گئے مطلب کہ وقت گزر گیا۔ حلل کہتے ہیں رکاوٹ کو، خرابی کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوبالا دگنا کرنا، مزہ دوبالا ہو گیا مطلب دگنا ہو گیا۔ پست و بلند یہ ایک دوسرے کے الٹ الفاظ ہیں، اتار چڑھاؤ، اونچ نیچ۔ اب نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں جی، ایک صنعت پیچھے ہم نے دیکھی تھی صنعت امرات النظیر، اس میں صنعت تضاد، یہ بھی ہم سیکنڈ ایئر کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ کسی ایک شعر کے اندر 2 متضاد الفاظ آ جائیں تو اس کو صنعت تضاد کہا جاتا ہے۔ جیسے یہاں پہ دیکھ لیں جی، پہلے شعر مصرے کے اندر 2 آئے ہوئے ہیں، خوش اور درد مند، تو خوش اور درد مند ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ اسی طرح اس مصرے میں دیکھ لیں پست و بلند، پست نیچے کو کہتے ہیں، بلند اونچے کو کہتے ہیں، تو یہ بھی متضاد ہیں۔ تو کسی شعر میں ایسے الفاظ آ جائیں جو ایک دوسرے کے متضاد ہوں تو اس صنعت کو کہتے ہیں صنعت تضاد، اس کے نام سے یہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ نیکسٹ ہم چلے جاتے ہیں جی، یہاں پہ مرثیہ ہے در مراد، تو مرثیہ کی تعریف ہم نے کر دی تھی اس سے پہلے ہی، لیکن یہ کس لفظ سے نکلا ہے؟ رثہ سے نکلا ہے، جو کہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب کیا ہے؟ تعزیت یا تعریف۔ نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں جی، یہاں پہ ہم ان کے میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ خلد بری، خلد بری سب سے اعلیٰ جنت، جنت فردوس۔ سعادت نشان کہتے ہیں جی خوش نصیبی کی علامت۔ آب بقا امرت، آب حیات کو کہتے ہیں، وہ پانی جس سے ہمیشہ کی زندگی ملے۔ ناخدا ملاح کو کہتے ہیں کشتی چلانے والا۔ عنایت کہتے ہیں کرم کو، اور پیادہ پا کہتے ہیں جی ننگے پاؤں چلنے والا۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھ لیں جی حسن تعلیل، ایک نئی چیز آ گئی ہے، اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھی۔ تو کلام میں کسی بات کی کوئی ایسی وجہ بیان کرنا، کوئی بھی بات آ گئی اور اس کی وجہ بیان کرنا جو در حقیقت مطلب حقیقت میں اس کی وجہ نہ ہو لیکن کلام میں خوبصورتی پیدا کرتی ہو، اس کو حسن تعلیل کہا جاتا ہے۔ اب مثال دیکھ لیں جی، یہاں پہ تھا در مراد کا پہلا بند تھا، اس میں تھا فلک کے سر جھکانے کی وجہ شاہدین کے کربلا میں داخل ہونے کو قرار دیا گیا۔ شاہدین ہم نے دیکھا ہے کون ہے جی؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کو کہا گیا تھا۔ تو فلک کا سر جھکانا مطلب جو آسمان ہے اس کا جھکنا۔ اب آسمان کے جھکنے کی اصل وجہ یہ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر حسن پیدا کرنے کے لیے، اس کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے یہ الفاظ لکھے گئے تھے، تو اس کو کہتے ہیں جی حسن تعلیل۔ ایک اور میں نے یہاں پہ اگزامپل دی ہے حسن تعلیل کی، بے سبب زلزلہ عالم میں نہیں آتا، کوئی بے تاب تہ خاک تڑپتا ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہہ رہا ہے کہ بغیر زلزلہ جو ہوتا ہے وہ بغیر کسی وجہ کے اس دنیا میں نہیں آتا، بلکہ زمین کے نیچے کوئی جو بندہ ہے وہ تڑپتا ہوگا تب جا کے زلزلہ آتا ہوگا۔ اب اس کے اندر جو ہے نا، اس کی تشریح بیان کرنے کے لیے یا اس کے اندر خوبصورتی لانے کے لیے یہ الفاظ تو لکھے گئے ہیں کہ زمین کے نیچے کوئی تڑپتا ہوگا، لیکن اس کا تعلق زلزلے کے ساتھ کوئی نہیں ہے، کیونکہ زلزلہ کیسے آتا ہے کہ زمین کے نیچے چٹانیں ہیں وہ آپس میں ادھر ادھر ٹکراتی ہیں، رگڑ کھاتی ہیں، تب جا کے زلزلہ آتا ہے۔ اصل وجہ تو یہ ہے، لیکن اس کو یہ وجہ اس کی بیان کی گئی ہے جو اس کی حقیقت میں وجہ نہیں ہے، لیکن کلام میں خوبصورتی لانے کے لیے یہ استعمال کیا گیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں حسن تعلیل۔ نیکسٹ ہم چلے جاتے ہیں، یہاں پہ ہمارے پاس ہے تخت فرش پہ علی اکبر کا خطاب، کہ گھوڑے پہ بیٹھ کے علی اکبر نے جو خطاب کیا ہے، تو یہ بھی ایک مرثیہ ہے۔ اس میں کیا چیز ہے جی؟ مرثیہ کی تعریف کریں اور مرثیہ کے ارکان کی وضاحت کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ دیکھ لیں، مرثیہ کی تعریف ہی سمپل دیکھ لیں۔ اس کے بعد ہے نظم سے ایسے مصرے تلاش کر کے لکھیں جن میں صنعت تضاد کا استعمال ہو۔ تو صنعت تضاد مطلب متضاد الفاظ ہوں، گا مرتا ہوں گا جیتا ہوں، یہ دیکھیں مرتا اور جیتا دونوں متضاد۔ پھر بالائے زمین ٹیک دیے ہاتھ فلک نے، تو زمین اور آسمان دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، تو یہ بھی صنعت تضاد ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے امید ہے، یہ امید یہ ہے مسدس جو لکھی ہے اس نے الطاف حسین حالی نے، مسدس مد و جزر اسلام۔ تو اس کو دیکھ لیتے ہیں جی، آخری ہماری یہ نظم ہوگی آج کی اس ویڈیو کی،
اس میں کیا ہے جی 6 مصرے ہر بند کے، تو اس کو مسدس کہتے ہیں، اس کی حیت کیا ہے مسدس، مخمس 5 والی کو کہتے ہیں۔ نیکسٹ اس میں دیکھ لیتے ہیں جی ہم تلمیح کی تعریف کریں اور اس نظم سے تلمیحات چن کے لکھیں، تو یہ اگلی ایک ہماری نظم آئے گی، اس کے اندر اس کی تشریح کریں گے ہم، تو وہیں اس کو دیکھیں گے۔ لاس مجاز مرسل کی تعریف کریں اور مثالیں دیں۔ آگے ہم جا کے کنایا کے بارے میں بھی پڑھیں گے، اس میں دیکھ لیتے ہیں جی مجاز مرسل۔ مجاز مرسل جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جائے، اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ سمپل سا فرق ہے، اس کے علاوہ استعارہ بھی ہے، اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہوگا اگر آیا تو استعارہ جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہو، یہ فرق ہوتا ہے۔ استعارہ میں ان دو حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق ہوتا ہے، اس کو استعارہ کہتے ہیں۔ لیکن اگر تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو، مطلب تشبیہ نہ ہو، آپس میں کوئی چیز ان کی خوبی یا خامی ایک جیسی نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں مجاز مرسل۔ مثالیں دیکھ لیتے جی، اس مکان میں سورج آتا ہے۔ اب سورج آنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ سورج آ جاتا ہے بلکہ دھوپ آتی ہے، لیکن ان میں کوئی تشبیہ نہیں ہے، سورج اور دھوپ کے اندر کوئی تشبیہ نہیں پائی جاتی، تو یہ مجاز مرسل ہے۔ مطلب اس کا حقیقی معنی ہم نہیں لے رہے کہ سورج آتا ہے بلکہ دھوپ آتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ میں نے گلاس پیا، اس کے آگے مختلف ٹائپس بھی ہوتی ہیں کہ کل جو ہے نا جز لے کے کل مراد لینا، سبب سے مسبب، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، ہم اس کو نہیں دیکھتے، سمپل اس کی تعریف دیکھتے ہیں۔ میں نے گلاس پیا، اب گلاس پینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ گلاس جو ہمارے پاس برتن ہے اس کو پی لیا، بلکہ میں نے پانی پیا، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک گلاس میں نے پانی کا پیا ہے یا کسی بھی چیز کا پیا ہے۔ تو یہ بھی دیکھ لیں، گلاس سے مراد اس کا حقیقی مطلب نہیں لیا رہا، مجازی مطلب کچھ اور مطلب لیا جا رہا ہے، اور ان میں کوئی اس تشبیہ کا تعلق بھی نہیں ہے۔ بازار سے سودا لانا، اب بازار سے سودا تو نہیں لاتے، ہم کسی خاص دکان سے سودا لاتے ہیں، تو اس بازار سے مراد کیا ہے جی کوئی دکان ہے، تو ان کے درمیان بھی کوئی تشبیہ کا تعلق نہیں ہے، یہ بھی کیا ہو گیا مجاز مرسل۔ تو یہاں تک آج کی ہماری ویڈیو تھی جس کے اندر ہم نے 7 نظمیں دیکھی ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر مزید جو اگلی 6 نظمیں ہوں گی ان کو کور کریں گے، اور آخری جو ویڈیو ہوگی اس کے اندر تمام جو غزلیں ہیں ان کو دیکھ لیں گے، اور نیکسٹ 2 ویڈیوز کے بعد ہمارا جو فرسٹ ایئر کا کورس ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔